3-4 दिन पहले भी हम बैठे, उससे पहले भी बैठे, और अंदाज़ा हो गया था कि ये अपना मुतासरा जो ख़ानदान है कहीं ज़्यादा हैं। लिहाजा अब हमने इस 28 अरब रुपए को वफाकी हुकूमत ने, जो हमारी एक कोलिशन गवर्नमेंट है, उसने मिलकर मशावरत के साथ इसको अब 70 अरब रुपए कर दिया है। डिस्कस कर रहे थे कि पानी को हमने कहाँ से ब्रीच करना है, कहाँ से रोकना है। एक तो ये, और दूसरा सूबों की हमने जो मैंने ग्रांट का ऐलान किया है वो एनडीएमए के साथ मिलकर हम इंशाल्लाह उसका प्लान हम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब नाज़रीन आज के पैनल का हिस्सा हैं। मुल्क भर में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। गवर्नमेंट, मुसल्लह अफवाज और फलाही इदारों की जानिब से रिलीफ सरगर्मियाँ भी जारी हैं। सैलाब ज़दगान तक इमदाद पहुँचाई जा रही है, लेकिन बड़े पैमाने पर तबाही से गवर्नमेंट भी बेबस नज़र आती है। इलाकों में मुतासरीन अभी भी लाखों ऐसे मुतासरीन हैं जो हुकूमती इमदाद से महरूम हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। सिंध की अगर बात करें, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब के मुतअद्दिद इलाके जहाँ कई दिन से पानी खड़ा है, मुतासरीन पानी से घिरे हैं, उनकी मुश्किलात और मुसीबतें कम होने की बजाय बढ़ रही हैं। ज़ाहिर है गंदे पानी से मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं, मक्खियों मच्छरों की भरमार है, ग़िज़ा की किल्लत है, खाने को कुछ नहीं है, पीने का साफ़ पानी नहीं है, बैतुल खला की सहूलत दस्तयाब नहीं, गुर्बत, भूख, प्यास और बीमारियों से ज़िंदगी मौत से बदतर है। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर मुतासरीन की मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं जो सामने आ रही हैं। हुक्मरानों को दुहाइयाँ दी जा रही हैं, खाना दें या ना दें, गंदा और खड़ा पानी ज़मीनों से निकाल दें। इस तरह की वीडियो भी सामने आई हैं जिसमें वो अपील भी कर रहे हैं कि खुदारा हमारी तरफ देखें, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं जिसकी अब ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि किसी खुदा न खास्ता एक और अलमिये की तरफ इशारा है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल होगा। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। अब जिस तरह मुतासरा इलाकों की हम बात कर रहे हैं और जब से मीडिया जागा है, ख़ास तौर पर जब हमने सैलाब की बात शुरू की है, तो हम भी अपने प्रोग्राम में तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर इस पर बात कर रहे हैं। अब वहाँ पर जो इलाके हैं इमदाद पहुँच भी गई है, कुछ इलाके हैं जहाँ अभी तक नहीं पहुँची है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी ज़ाहिर है उसको अभी बहाल करने में बहुत वक्त लगेगा। आपके ख्याल में ये उनकी मुश्किलात कब ख़त्म होंगी और किस तरह से गवर्नमेंट को कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी? जिस तरह से उनकी अपीलें सामने आ रही हैं, पानी खड़ा है वो निकाले, ये क्या स्ट्रेटजी बनानी होगी कि उनकी मुश्किलात ख़त्म हो? दुआ, चूँकि तबाही बहुत बड़ी है और ये सिर्फ इस तरह से ख़त्म नहीं हो सकती। दौरे भी हो रहे हैं, बाकी भी मामलात चल रहे हैं। इसके कई पहलू हैं इस तबाही के। कुछ लोग तो ज़ाहिर है वो बेचारे बहुत गुर्बत से पहले ही गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। कुछ लोग जो खासे खुशहाल थे वो भी बिल्कुल बर्बाद हो गए। देखिए ना, उन इलाकों में लोगों के लिए दो ही चीज़ें हैं ना जो उनकी दौलत है, एक उनकी फसल और दूसरा उनके मवेशी। अब जब दोनों चीज़ें ख़त्म हो गई तो आप देखें कि कैसे कैसे लोग जो कि लोगों की मदद करते होंगे वो ख़ुद बेचारे इस वक्त कैंपों में बैठे होंगे और लोगों की मदद का इंतज़ार कर रहे होंगे। अभी आबादकारी और वो तो बहुत बात के मरहले हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि सब तक अभी तक नहीं पहुंच सकी इमदाद। स्पेशली अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान का राब्ता आपको पता है कटा हुआ है और जहाँ तक रसाई हो सकती है वहाँ तक चीज़ें जा रही हैं। काम बहुत हो रहा है। ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा तो जो अप्रोच होती है और जो है इस वक्त वो पाक फ़ौज की है, जो हर जगह ज़ाहिर है कोशिश कर रहे हैं पहुंचने की। फिर हमारी तंजीमें हैं, जो NGOs हैं, अल-खिदमत है और बाकी हैं। अल-खिदमत चूँकि सबसे पहले अल-खिदमत ने शुरू किया था इसलिए वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है और आप देखें इंटरनेशनल मीडिया में भी अब अल-खिदमत की जो इस सैलाब के दौरान मुतासरीन के हवाले से जो उनकी सरगर्मियाँ हैं वो बहुत हाईलाइट हो रही हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि कोशिश नहीं की जा रही, गवर्नमेंट भी पूरी कोशिश कर रही है। जैसे आपने शहबाज शरीफ साहब का सुनवाया कि 28 अरब से बढ़ा के 70 अरब कर दिए उन्होंने वो पैकेज। अभी कई अरब और चाहिए होंगे, खरबों चाहिए होंगे ज़ाहिर है इसके लिए मुतासरीन के लिए। लेकिन चलें ये नहीं कह सकते हम कि जी एफर्ट नहीं हो रही। एफर्ट हमें हर उस पे सतह पे नज़र आ रही है।
ابھی پانی اترنا ظاہر ہے ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پانی کسی طریقے سے وہاں سے اترے اور اس کے بعد زمینیں اور پھر وہ کہیں پہ جا کے ان کی جو خیمہ بستیاں بنی ہوئی ہیں اس وقت پھر کب ان کے گھر بنیں گے اور وہ تخمینہ لگانے میں بھی ابھی بڑا ٹائم لگے گا ظاہر ہے ایگزیکٹ، کیونکہ یہ شکایات بہت آ رہی ہیں کہ جن لوگوں تک امداد پہنچ رہی ہے ان تک بار بار پہنچ جاتی ہے، کیونکہ بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں تک رسائی نہیں ہے اور جا نہیں سکتے، بہت اندرونی کہیں جا کے گھرے ہوئے ہیں جو لوگ سیلاب میں، ان تک امداد بھی نہیں پہنچ رہی تو لیکن سٹل کوششیں چونکہ جاری ہیں، اس لیے مجھے امید ہے کہ اس پہ قابو تو جلد پا لیا جائے گا اور ان تک امداد ایٹ لیسٹ پہنچ جائے گی۔ اس کے بعد آباد کاری کا مرحلہ بہت مشکل ہوگا، اس کے لیے ایفرٹس ایکسٹرا آرڈنری کرنی پڑیں گی اور میرا خیال ہے کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہوگی تو زیادہ بہتر ہوگی۔ جتنی این جی اوز اور حکومتی ادارے کام کر رہے ہیں وہ جتنا زیادہ آپس میں کوارڈینیشن سے چلیں گے وہ جلدی اس بحران پہ قابو پانے میں مدد ملے گی۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں عامر صاحب، جس طرح ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کوارڈینیشن کا لیک تو ہے، اور اگر ایک ہی جگہ پر امداد، جیسے ہم نے ایک دن پہلے بھی بات کی، اکٹھی ہوتی ہے اور پھر وہاں سے تقسیم کا کوئی سسٹم ہوتا تو وہ زیادہ مؤثر طریقے سے ان تمام لوگوں تک پہنچتی۔ اب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو مدد مل رہی ہے تو وہ بار بار مل رہی ہے، کچھ لوگوں کو بالکل نہیں مل رہی۔ آپ کے خیال میں کیا گورنمنٹ کی اب اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ جس طرح لوگ دعائیاں کر رہے ہیں، اپیلیں کر رہے ہیں، ان کی تو مشکلات بڑھ رہی ہیں، بیماریوں سے وہ نمٹ رہے ہیں، کھانے پینے کو ان کے پاس کچھ ہے نہیں، کس طرح سے اب یہ ان کی آباد کاری، جس طرح ایاز صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو بعد کا مسئلہ ہے، ابھی ان کی فی الفور مشکلات کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دعا بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ایک آفت آتی ہے جو سیلاب کی صورت میں آئی، جو بارش کی صورت میں آ گئی اور لوگ مشکلات میں گر گئے، تو پہلا تو یہی ہوتا ہے نا کہ جتنی مدد پہنچ سکے پہنچائیں۔ اب آپ، ہم میڈیا لوگ سب آواز اٹھا رہے ہیں کہ جی اس کو کوارڈینیشن کے ساتھ بھی ہونا چاہیے اور بار بار ایک ہی جگہ پہ نہ جائے بلکہ سب جگہ پہ جائے۔ تو اس آواز کے اٹھانے سے آپ دیکھیں نا، نیشنل جو یہ بنا ہے ہمارا، جہاں پہ آج پرائم منسٹر بھی وزٹ کر کے آئے ہیں، یہ فلڈ کے لیے جو کوارڈینیشن سینٹر بنا ہے، پاک فوج اس میں شامل ہے، اس میں سارے ادارے شامل ہیں۔ اب اصل ایشو یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر صوبائی حکومتیں بھی پراپرلی شامل ہوں، یہ صرف ٹی وی کے لیے کام نہ کیا جائے۔ تو ایک ادارہ بن گیا ہے اور ادارہ جاتی بنیاد پہ ہی آپ کو سیلاب کے جو متاثرین ہیں ان کو سب سے پہلے خوراک، رہائش دینی ہے اور اس کے ساتھ بیماریوں سے بچانا ہے۔ اس میں جانور بھی شامل ہے، اس میں انسان بھی شامل ہے۔ پانی نکالنے کی بات جیسے ہو رہی ہے، فرانس سے جو طیارہ آیا تھا اس کے اندر پانی کو سک کرنے کے لیے بڑی بڑی واٹر پمپ ایسے آئے تھے جو فوراً کھینچ سکتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں تو مسائل ہی یہی ہیں کہ لڑنا ہے، ہم نے دکھانا ہے کہ جی نہیں یہ تو میری حکومت ہے، یہ اس کی حکومت ہے۔ میں بہرحال اس میں کریڈٹ دوں گا کہ شہباز شریف روزانہ صبح نکل کے جا رہے ہیں، وہ کچھ لوگوں کو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو پیدائشی تکلیف میں ہوتے ہیں، اس درد کا ازالہ ہو نہیں سکتا، لیکن کوشش کی جانی چاہیے کہ شہباز شریف اگر جا رہے ہیں تو وہ حکومت پاکستان کے نمائندے کے طور پہ جا رہے ہیں، پیسے بھی حکومت پاکستان کے ہیں اور وہ لگ رہے ہیں، اور جس طریقے سے مسلح افواج کو آرٹیکل 245 کے تحت ڈپلائی کر دیا گیا نا پاکستان کے اندر، وہ اپنی ایمرجنسی میں تو خود سے شامل تھے۔ جیسے اس دن بھی ہم لاسٹ پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ جو جنرل سرفراز شہید ہوئے وہ اس وقت بارشوں کے وکٹمز کے پاس پہنچ گئے تھے، سیلاب تو بعد میں آئے تھے، کہ فوج اپنا کام ہر صورت میں کر رہی ہوتی ہے، اور یہی ایک مضبوط ادارے کی نشانی ہوتی ہے کہ سویلین ادارے اس طرح ہمارے یہاں مضبوط ہوئے ہی نہیں ہیں۔ تو بہت اچھی بات ہے کہ اس کے اندر کوارڈینیشن سے ہوگی، اور یہ جو سوال ہے ہمارا کہ مشکلات کب ختم ہوں گی، یہ مہینوں کا کام ہے اور جائے گا، کئی سالوں پہ مشتمل ہوگا۔ آرمی چیف نے جیسے سوات میں کہا تھا کہ ہم ان کو رہائش بھی بنا کے دیں گے، ظاہر ہے کہ وہ شیلٹرز ایسے بن جائیں گے، میرے خیال میں جتنے وہ کچے گھروں میں رہتے تھے آج کل کی جدید ٹیکنالوجی میں ان سے اچھے گھر تیار ان کو مل سکتے ہیں اور جلدی مل سکتے ہیں۔ بات وہی ہے کہ ہمارا پیغام سیٹلائٹ سے تو دنیا بھر میں چلا گیا ہے، بڑے بڑے ممالک بات کر رہے ہیں کہ کلائمیٹ سے جو ہٹ ہوئی ہے پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی پبلک، پاکستان کے لوگ سارے کے سارے، اس کو صحیح انداز سے ہم لے کے چلیں، ہم کوئی وہ نہ ہو کہ جی یہاں پہ یہ میسج جا رہا ہو کہ جی لوٹ مار ہو رہی ہے، نہیں،
بلکہ ایک اچھے انداز سے وہاں جائے. لوگ آ رہے ہیں ابھی امریکن وہاں سے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے کونسلر ہیں وہ بھی آ رہے ہیں یہاں پہ دورے پہ. 75ویں سالگرہ تعلقات کی وہ بھی منائی جا رہی ہے اور وہ وزٹ بھی کریں گی ساری جگہوں پہ جا کے. تو دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, امیجز جا رہے ہیں. UN کی اپیل ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو اور ذرا سٹرینتھن کرنا ہوگا. نہ پرائم منسٹر پیچھے ہٹے, نہ وزیر خارجہ پیچھے ہٹے. جو فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے وہ ضرور دنیا بھر سے فنڈز اکٹھے کرے, اور NGOز کر رہی ہیں, پولیٹیکل پارٹیاں کر رہی ہیں. سب کو حوصلہ افزائی ہونی چاہیے کہ جی کریں. ہاں اس کے اوپر چیک وفاقی حکومت کا صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے ہونا چاہیے. چاہے وہ امداد کا پراپر جگہ پہ پہنچنا ہو, اس کا آڈٹ ہو کہ بھئی وہ سب جگہ پہ پراپرلی بر وقت پہنچ بھی جائے اور ڈمپ نہ ہو کہیں پہ بھی. جی بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں دعا بات یہ ہے کہ یہ ایک تو شروع کی مس پلاننگ تھی کہ آپ کو 1 مہینے سے ویدر فورکاسٹ پتہ چل رہی تھی. تو حکومت صوبائی حکومتوں سے پوچھنا چاہیے اور ان کو اپنے ڈپٹی کمشنر سے پوچھنا چاہیے کہ ان کو ہر دفعہ کا پتہ ہے کہ فلڈ کہاں پر آتے ہیں, کون سی ڈرین کمزور ہوتی ہے, کون سا بند کمزور ہوتا ہے, کون سا پشتہ کمزور ہوتا ہے جو ٹوٹنا ہے اور اس کے افیکٹ کیا ہو سکتے ہیں. ہیڈ دے میڈ سم ایمرجنسی ارینجمنٹس. پوری اس وقت کنسٹرکشن پورے پاکستان میں رکی ہوئی ہے. تو آپ کے پاس بہت ایکسکیویٹرز آپ کے موجود ہیں, سول ایکسکیویٹرز ہیں, آپ کے پاس ڈوزرز ہیں, آپ کے پاس پیٹر پمپس ہیں. ہائر کریں اور لے کے جائیں. اینڈ دا فرسٹ پرائرٹی از ٹو ڈرین واٹر. ادروائز آپ کی ویٹ کراپ ول سیریسلی افیکٹ اکانومی آف پاکستان. جو اگر ٹائم پہ اکتوبر نومبر میں نہیں لگے گی تو یو ول بی ان ٹربل, سندھ میں خاص طور پہ. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی چیزیں مل رہی ہیں وہ جوڈیشل ڈسٹریبیوشن, کوارڈینیشن NDMA کا کام ہے, PDMA پروونسز کے ہیں. بیٹھیں اپنے کمشنر کو بلائیں, پھر اس کے بعد وہ کمشنر اپنے ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر بنائیں. اٹس ناٹ دیٹ ایزی. یہ اتنا مشکل نہیں جتنا ہم اس کو بناتے ہیں. اسسٹنٹ کمشنر نے اپنی 2-3 تحصیلوں کی ڈیٹیل لینی ہے کہ وہاں پر کتنے لوگوں کو نقصان ہوا, کیا ہوا, کتنا لائف اسٹاک ڈیمیج ہوا, کتنی لائف کو لاس ہوا, کتنی پراپرٹی ڈیمیج ہوئی, اور یہ ٹوٹل لاس ہے. اٹ کمز ٹو ڈپٹی کمشنر. ڈپٹی ہر کمشنر سے زیادہ کمشنر کے پاس اور پروونشل سیکرٹری کے پاس چلا جاتا ہے. یہ کرنا کس نے, یہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد اس وقت سیکنڈ امپورٹنٹ چیز اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کو ساتھ ہی ساتھ اب یہ ڈیلیبریشن کر لینی چاہیے کہ ہمارا کتنا لاس ہوا, ہم نے ورلڈ سے کیا کلیم کرنا ہے, بیکاز ورلڈ از ریسپانسبل فار دس. کلائمیٹ چینج میں نمبر 1 پاکستان کو اس کا افیکٹ ہوا ہے, اینڈ وی آر سپوز ٹو گیٹ دا کلائمیٹ ڈیمیج ریپریشنز. ہمیں ان کو کہنا ہے جی ہمارا یہ لاس ہوا ہے, آپ ہمیں یہ پیسہ دیں, اور اگر یہ آپ اپروو کریں, نہیں دیتے تو آپ نے ہم نے جو آپ کو لون دینے یا انٹرسٹ دینے, وی ول ناٹ گیو, ہم ادھر کریں گے استعمال, بعد میں ری ایڈجسٹ کریں گے. سو یو ہیو ٹو میک اے کمپریہنسو پلان کہ اس کو کیسے پاکستان کو اس آفت سے نکالا جائے. لیو اسائڈ پالیٹکس, لک ٹورڈز پاکستان پیپل اور ان کے لیے کام کریں. صحیح. جی فیصل صاحب, آپ کے خیال میں کیا میکنزم ہے جو اس وقت اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ سیلاب زدگان کی بڑھتی مشکلات ختم ہو سکے؟ جی پہلے تو میں عامر صاحب سے بہت ہی مؤدبانہ انداز میں گزارش کروں گا کہ لوگ بہت مشکل میں, بہت مصائب کا شکار ہیں, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. یہ 10-15 دن کے لیے کم سے کم یہ چمچہ گیری بند کر دیں, آپ اس کے بعد کر لیجیے گا. اس وقت نہ کریں. اس وقت لوگوں کو یقین کریں خوراک نہیں مل رہی. اس وقت لوگوں کی صورتحال یہ ہے, اس وقت لوگوں کی صورتحال, آپ انسانوں کی بات کر رہے ہیں. آج BBC کی رپورٹ ہے کہ جانوروں کو کھانا نہیں مل رہا, اور جانوروں کو کھانا نہ ملنے کی وجہ سے وہ لوگوں کو, انسانوں کو انہوں نے کاٹنا شروع کر دیا. یہ BBC کی آج کی رپورٹ ہے. کتنی خطرناک صورتحال ہے کہ جانور بھوک سے بلبلا کے انسانوں کو کھا رہے ہیں, زندہ انسانوں کو کھا رہے ہیں. یہ اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے, جو بات کرتے ہیں نا میکنزم کی, میکنزم کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ جو مسائب, المیہ, ثانیات یہ قوموں کی زندگی میں آتے ہیں, قومیں ان سے سبق سیکھتی ہیں. ہماری زندگی میں یہ ثانیات المیہ اس لیے زیادہ ہیں کہ ہم سبق نہیں سیکھتے. روٹی نہیں دیتی. اس ثانیے کا بھی یہی سبق ہے. اس ثانیے کا بھی سبق ہے. اگر اس ملک کے اندر آج یہ بلدیاتی نظام ہوتا, اس ملک کے اندر آج کونسلر کا ادارہ ہوتا, تو قسم خدا کی اتنی تباہی نہیں مچتی. ایک عام آدمی تک کھانا پہنچ جاتا. یہ ہم بڑے فخر سے بول رہے ہیں نا کہ DC کی سربراہی, DC کو MP MNA نے ہائی جیک کیا ہوا ہے. کھانا پہنچاتا. DC کے کنٹرول میں DC کو MNA اور MP نے ہائی جیک کیا ہوا ہے. وہ عام آدمی تک اس کا ایکسس ہی نہیں ہے. وہ اپنے کمرے سے اور ایئر کنڈیشن گاڑی سے اور پراڈو سے باہر نکلنے کو وہ تیار نہیں ہے.
تو کیسے عام آدمی تک جائے گا؟ امداد بھی جو جاری ہے نا، وہ جو مین روڈ ہے، مین شاہراہ ہیں، وہاں پہ تقسیم ہوتی ہے یا وہاں پہ لوٹ لی جاتی ہے؟ یہ جو دور دور کئی کلومیٹر دور تک جو دیہات گاؤں ہے، وہاں پہ امداد ہی نہیں پہنچ پا رہی۔ اپنے دفتر اور گھر کے علاوہ بھی کہیں گئے ہو؟ آ رہی ہے کہ وہاں پہ کشتیاں میں لوگ امدادی سامان، لوگ پانی کی بوند مانگ رہے ہیں، پانی پلا دو۔ اتنی پیاس کا ان کا عالم یہ ہے کہ وہ کھانے کو بھی بھول گئے، بول رہا میں یار پانی کسی طرح پانی دے دو، 2 گھونٹ ہمارا حلق جو ہے وہ تر ہو جائے۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے، اس ابھی آپ نے جو ابھی ویڈیو دکھائی، اس میں آخری الفاظ شہباز شریف صاحب کے، وزیر اعظم صاحب کے، انہوں نے اپنے پوری چمچہ گیری کی عامر صاحب نے، کہ ہم غور کر رہے ہیں کہ کہاں پہ جو ہے پانی کو روکے اور کہاں پہ جو ہے کٹ لگائیں۔ یہ آج تک کی تاریخ میں اس بات پہ غور کر رہے ہیں، ان کی نائلی اور نالائکی دیکھیں، یہ آج تک کی تاریخ میں طے نہیں کر پائے۔ کون ذمہ دار ہے؟ معصوم یہ تباہی مچی ہے نا، یہ بارش پہ اور یہ سیلاب کی تباہی نہیں ہے، یہ ہماری نااہلی کی تباہی ہے، ہماری کرپشن کی تباہی ہے۔ اس کو ہم نے نا قدرتی آفت کا جو ہے نام دے دیا اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے۔ یہ آپ کوئی پوچھے نا، یہ بارشیں ہوئیں، پانی کو راستہ کیوں نہیں ملا؟ وہاں جو نالوں کی صفائی کیوں نہیں ہوئی؟ وہاں نالیوں کی صفائی جو ہے وہ کیوں نہیں ہوئی؟ یہ وجہ ہے، یہ تباہی ہوئی، یہ معصوم لوگ مر گئے اس بے دردی سے اور صفاقی سے مر رہے ہیں۔ جانور بھی اتنی بے رحمی سے نہیں مرتے اس طرح ہمارے پاکستانی لوگ بھوک مر رہے ہیں، اور ایک روٹی کے قطرے کو، بچوں کی فوٹیج آ رہی ہے کہ وہ دیگچی کو چاٹ رہے ہیں، دیگچیوں کو چاٹ رہے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے صبح سے نکل جاتے ہیں، یار خدا کی پناہ، یار کچھ خدا کا خوف کرو یار، ایسے کیا کرنا وزیر اعظم کے نکل جانے کا یار ہم نے؟ آپ کی بات درست ہے، اسی لیے ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ کوارڈینیشن ہو، سب مل کر کام کریں۔ آج عامر صاحب کی بات سے یقین کریں ایسا لگا ہے میرے دل میں انہوں نے خنجر گھونپ دیا، بہت دل دکھا جن کی بات سے، بہت دل دکھا۔ چلیں الیاس صاحب، آپ کے خیال میں اب کس طرح کا میکنزم اختیار کیا جائے؟ ظاہر ہے ہم یہ لفظ بات تو کر رہے ہیں کہ مشکلات ختم ہوں، وہ تو نہیں ابھی ختم ہوں گی، کم کی جا سکے ان کی مشکلات کو؟ دیکھیں یہ قدرتی آفت تھی، اگر آئی ہے تو اس کو نبٹنے کے لیے انتظامات پہلے سے ہونے چاہیے۔ آج تک انہوں نے ایسے انتظامات ہی نہیں کیے ہوئے کہ جس طرح اداروں کی جہاں NDM میں PDM میں جو بنے ہوئے ادارے بنائے، تو وہ اس سے نپٹنے کے لیے کوئی ایسے اقدامات نہیں تھے۔ اب جیسے دیکھیں پانی کو نکالنے کے لیے، اس کو رستہ دینے کے لیے کہ وہ دریاؤں سے سمندر کی طرف جائے، کوئی پانی نکلے علاقوں سے، ابھی تک پانی نہیں نکل سکا علاقوں میں، اسی طرح کھڑے لوگ پھنسے ہوئے ہیں جن کے گھر ملیا میٹ ہو گئے، وہ سارے یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہیلی کاپٹر سے آتے ہیں اور آ کے کھانا جن کو مل جاتا ہے اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر جہاں خوراک پہنچ رہی ہے ایک لمٹ تک پہنچ رہی ہے کیونکہ گاڑیاں جا سکتی ہیں آگے، پانی آ گیا، اگر جہاں کشتی ہوتی ہے وہاں آگے جا کے جو تنظیمیں ہیں وہ دے آتے ہیں جا کے۔ لیکن ایسے حالات ہیں کہ ابھی تک بھی جو لوگ آتے ہیں کہ کیونکہ فون آتے ہیں یا کچھ ایسے کہ جی ہمیں ابھی تک نہیں مل رہی، ہمارے لوگ ادھر بری طرح بیمار ہو رہے ہیں، دوائیاں نہیں مل رہی، ان کو سکن کی پرابلم ہو رہی ہے، ان کو مختلف قسم کے یعنی کہ بخار ہے لوگوں کو، کہ ظاہر ہے پانی کی اب جو موسم ہوا ہے تو یعنی کہ پانی کی بدبو اور ادھر کھڑا ہے پانی، تو اس کی وجہ سے جو صورتحال خراب ہے، لوگوں کو جانوروں کو بھی کھانا نہیں مل رہا، تو اس کو نبٹنے کے لیے گورنمنٹ جہاں تک ہے گورنمنٹ اپنے وسائل کر رہی ہے، لیکن ان جو تمام جو MNA MPs وغیرہ ہیں ان کو بھیجنا چاہیے تو جا کے کچھ کریں، یہ جاتے ہیں ایک لمٹ تک جاتے ہیں، فوٹو سیشن نہ کریں بھائی، جا کے آگے جا کے کام کریں، کیونکہ وسائل سارے انہی کے پاس ہیں، انہوں نے گورنمنٹ نے استعمال کرنے ہیں۔ یہاں جو لوگ ہیں ادھر تو عام آدمی دے کے تھک گئے کہ ادھر پہنچ جائے، کیونکہ لوگوں کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ کسی طرح کے پہنچے، وہی میکنزم ہونا چاہیے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں تو ان کے ذریعے پہنچائیں، وہ آگے دور دراز علاقے میں پہنچائیں، جیسے ٹرک جا رہے ہیں کریں گے جی ادھر آگے جا کے ان کو دیتے نہیں ہیں، ادھر جا کے دے کے ادھر سے نکل آتے ہیں، یا پھر لوگ لوٹ لیتے ہیں۔ یہ جو صورتحال ہے ادھر، کیونکہ لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، کہاں رکھیں کھانا پینا، وہ ان کو پکایا کھانا ملتا ہے، یا جو ان کو چولہے پہنچائے گئے ہیں ان چولہے سے وہ کھانا پکا کے اپنے اثر کریں۔ آپ دیکھ لیں کہ بچے، خواتین اور لوگ، مرد یہ سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہوئے جھونپڑیاں لگا کے جو ٹینٹ مل گئے ہیں، تو اب صورتحال کیا ہے؟ باقی تو سارا پانی ہے، فصلیں بھی ختم ہو گئی ساری، لوگوں کے لیے بڑے مشکلات کا سامنا ہے۔ گورنمنٹ کو اس کے لیے بڑا ٹائم لگے گا، اس کے لیے کرنا پڑے گا، جو باہر سے امداد آ رہی ہے ان کو امداد بھی ملے، لوگوں کو طریقہ کار سارا سیٹ اپ دوبارہ بنانا پڑے گا۔ آپ کی بات درست ہے، اور بالکل آپ سے سنجیدگی
संजीदगी से लेना पड़ेगा। तरीक़ेकार की बात करते हैं, ये संजीदगी से, और अभी भी वक्त ज़्यादा नहीं गुजरा, आप कोई मैकेनिज्म ज़रूर बनाएं, कोऑर्डिनेशन का जो लैक है उसको ख़त्म करना चाहिए। अब इमदाद तो बाहर से भी आ रही है और मुखय्यर हजरात भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है, जिस तरह यहाँ जिक्र भी हुआ कि वज़ीर आज़म ने भी इमदाद का पैकेज बढ़ा दिया है, लेकिन असल मसला तो ये है ना कि उन लोगों तक वो इमदाद पहुँचनी भी चाहिए, उनकी मुश्किलात कम भी होनी चाहिए। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं कि क्या मैकेनिज्म इख्तियार कर सकती है इस वक्त भी गवर्नमेंट जिससे उनकी मुश्किलात को कम किया जा सकता है। ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल होगा फ़ौज से मुतल्लिक मुतनाज़ बयान पर। हम सवाल ये रखेंगे कि इमरान खान को कितना नुकसान हो सकता है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एक तरफ मुसल्लह अफ़वाज के जवान मुसीबत में घिरे पाकिस्तानियों की मदद में पेश हैं और इस अजीम खिदमत में अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से पाक फ़ौज से मुतल्लिक मुतनाज़ बयान सामने आया है, जिस पर सख्त रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है। ISPR ने शदीद तशवीश का इजहार कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के भी सख्त रिमार्क्स आए हैं। हुक्मरान इत्तेहाद की क़यादत ने इमरान खान को कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार दे दिया है। सदर ने भी मुतनाज़ बयान पर उनसे वजाहत देने का कह दिया है। ताहम फवाद चौधरी ने इमरान खान के बयान का दिफा किया है और वजाहत पेश करते हुए कहा है कि इमरान खान ने डॉन लीक्स और मेमो गेट के तनाजुर में बयान दिया, इसको फ़ौज या फ़ौजी क़यादत से जोड़ना दुरुस्त नहीं। इसी हवाले से हमारा सवाल, ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे आगाज़ करूँ, चूँकि जब इमरान खान साहब का ये बयान आया तो उस पर रद्द-ए-अमल के तौर पर मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने भी मुख्तलिफ बातें की कि इमरान खान साहब के बारे में मुख्तलिफ बातें की गई कि मुहिब्बे वतन है फ़ौज, उसको किसी भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, इमरान खान साहब के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और ये भी कहा गया कि कौम सैलाब से और इमरान खान मुसल्लह अफ़वाज और आवाम से लड़ रहे हैं। अब ये जो सारी सिचुएशन पैदा हो गई है ब्रिगेडियर साहब, इस मुतनाज़ बयान को लेकर इमरान खान को इसका कितना नुकसान हो सकता है? दुआ, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बहुत ही तकलीफ और इट इज़ कंडेमेबल। इसको कोई भी इसको नहीं कह सकता कि उन्होंने ठीक बात की है। नंबर 2, इसी वजह से DGISPR कभी कभी अपना बयान देते हैं। उन्होंने ये बयान इशू किया है, अपने कंसर्न शो किए हैं, तहफ़्फ़ुज़ात दिए हैं और बहुत ही उन्होंने कहा ये अल्फाज हद तक अमेज़ हैं और ख़ास तौर पर सीनियर क़यादत के लिए। मुझे समझ नहीं आती है कि उनको ऐसे बयान क्यों देने पड़ते हैं, जबकि आपको क्या ज़रूरत है सियासी लड़ाई सियासी तरीके से लड़ें। आप फ़ौज के बारे में बात करें, फ़ौज इतनी शहादतें दे रही हैं, पूरी फ़ौज इस वक्त फ्लड ड्यूटीज़ के ऊपर है। फ़ौज में सीनियर क़यादत की प्रमोशन का बड़ा तरीक़ाकार वाज़िया है और जितना फ़ौज में प्रोफेशनलिज्म है, मेरिट है, कहीं नहीं है। ये मैं आपको वाउच करके कह रहा हूँ अपने वर्ड्स पे जी, कि आप ये देख लें कि फ़ौज में सिपाही का बेटा चीफ आर्मी स्टाफ बन जाता है और जब कैडेट चाहते हैं तो वहाँ पर जनरल का बेटा रिजेक्ट हो जाएगा, IAS में सिपाही का बेटा हो जाएगा अगर मेरिट पर है। अगर 200-250 लोगों ऑफ कैडेट्स का कोर्स पास होता है, उसमें 1 या 2 3 स्टार जनरल बनते हैं। इतना सख्त पिरामिड और इतनी सख्त प्रोफेशनल है और इसमें हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि इसमें पंजाबी कौन है, सिंधी कौन है, बलोची कौन है, पठान कौन है, कश्मीरी कौन। वी वेयर यूनिफॉर्म इसीलिए कि वी आर वन। पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान की है और अवाम की है। दे डोंट सर्व इंडिविजुअल्स। वो अपनी सॉवरेनिटी इन चीज़ों का करते हैं। इमरान खान ने ये जो बात की है, मैं स्ट्रांगली फील कि या तो उनको अनकंडीशनल अपॉलॉजी करनी चाहिए, उनको रिग्रेट करना चाहिए और या हुकूमत पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि फ़ौज ने अपना तहफ़्फ़ुज़ात पेश कर दिए। नाउ इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू टेक एक्शन बिकॉज नोबडी इज़ अबव लॉ। नंबर 2, रेट ऑफ गवर्नमेंट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हर बात आपकी मर्जी के फैसले की नहीं होती है। आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात दिए हैं। आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम, ही मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज़ डूइंग। कितना इंतशार इससे होगा, लेकिन एक बात क्लियर है कि फ़ौज इज़ अ डिसिप्लिन अदारा। फ़ौज के कोर कमांडर्स लेके सिपाही तक दे लुक टुवर्ड चीफ आर्मी स्टाफ और उनके ऑर्डर्स को कर रहे हैं, उसी लिए ऑपरेशन ड्यूटीज़ कर रहे हैं, बॉर्डर पे कर रहे हैं, फ्लड ऑपरेशंस कर रहे हैं। आई थिंक इस लिहाज से ऐसी स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं देनी चाहिए
اور یہ نہایت ہی حد تک میز الفاظ ہیں جو ان کو واپس لینے چاہیے. جی عامر صاحب، ایم کیو ایم کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے ریڈ لائن کراس کر دیا. اب جس طرح بریگیڈیئر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو بڑا اسٹرانگ ایکشن لینا چاہیے عمران خان کے خلاف، اس بیان کو سامنے رکھتے ہوئے، یا عمران خان انکنڈیشنل جو ہے اپولوجی کر لیں. آپ کے خیال میں ان ساری چیزوں کو کرتے ہوئے عمران خان صاحب معافی کی طرف جائیں گے؟ گورنمنٹ ایکشن لے سکتی ہے؟ سیاسی نقصان ہو سکتا ہے عمران خان کو، آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، عمران خان کیوں معافی مانگے گا؟ بریگیڈیئر صاحب اس بات کا جواب دینا. اتنا بڑا لاڈلا، اتنے پیار محبت سے 4.25 سال اس کو چلایا، بھگایا، نیپیاں بدلیں، سب کچھ کیا اور ملک کا بیڑا غرق کرایا. اب کس چیز کی معافی کی آپ اس سے توقع کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا، وہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، صبح تو انہیں اپنی وضاحت کرنی پڑ گئی کہ بھئی ہم نے پیمرا سے آپ کی جان چھڑائی، لائیو پریس کانفرنس سے آپ کی لائیو خطاب کی اجازت دلوائی. اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ پھر ان کو بھی سپریم کورٹ کا آرڈر یاد آیا. چیف جسٹس صاحب نے کہا نا کہ جی جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر پیمرا اپنا کام کرے اور وہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ کام کرے. تو بھئی پیمرا نے پہلے بھی کیا تھا. اچھا اب آپ آ جائیں کہ جی حکومت پاکستان پرچہ کرایا، جیک برانچ نے پرچہ کرایا تھا ایمان مزاری پہ، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ سے سب کچھ ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ توہین عدالت ان کے نزدیک قانون نہیں ہے جو کہ قانون اور آئین میں موجود ہے، تو مرضی ان کی ہے. تو آج انہوں نے بھی فیل کیا کہ ہیٹ کتنی زیادہ ہے اور عمران خان کہاں پہنچ گئے ہیں فرط جذبات میں کہ وزارت عظمیٰ کیا گئی ہے وہ سب کچھ بھول گئے ہیں. کہ پاکستان کا ادارہ دیکھیں نا، پہلے ہی پی ٹی آئی اس کے اندر موجود ہے کہ ان کے لوگوں نے جو جنرل صاحب شہید ہوئے، جنرل سرفراز علی، ان یہی سیلاب سے ملا ہوا ایک بارشوں کا جو طوفان آیا ہوا تھا بلوچستان کے اندر، اس کی ریسکیو کے لیے لوگوں کے ساتھ پہنچے تھے. تو جب آپ وہاں سے نہیں ہٹے، آپ ٹلتے ہی نہیں ہیں کسی بات سے، آپ آگے سے آگے جا رہے ہیں. تو وزیر دفاع بولے، انہوں نے بیان دیا، پھر حکمران اتحاد نے بیان دیا. اب اسد عمر ہوں، شیری مزاری ہوں، فواد چودھری ہوں، سارے کے سارے ان کے اپنے لیڈر کے دفاع میں ان کو آنا پڑے گا اور وہ آ رہے ہیں، چونکہ وہ ان کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. اب کہنے کے مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی ادارے کو رہنے نہیں دینا چاہتے تو پھر ریڈ لائن کس چیز کی ہے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آئی کہ اسٹیٹ کہاں موجود ہے، ہم کہاں پہ کھڑے ہو کے کوئی بھی فیصلہ کریں گے. ابھی فیصل صاحب کی جذباتی تقریر ہم سنیں گے فوج کے حق میں، کیونکہ وہ ایک جگہ پہ آ کے ان کی بھی ریڈ لائن بن گئی ہوئی ہے، ورنہ تو یار ایک کو لتاڑ دیتے ہیں. دیکھوں گا میں آج کتنے پنے خان بنتے ہیں، یہ بات کریں گے کہ نہیں کریں گے. ہر ادارے کی ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے کہ آپ کو اس سے آگے نہیں جانا، بلکہ ایک لائن میں لگ کے آپ کو اپنے ملک کا، ہماری طرف ایک پاکستان کی جو فوج ہے نا، بیسیکلی یہ ہم ہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے، کوئی مخلوق باہر سے نہیں آئی ہوئی. یہ وہ ہے مخلوق جو سیلاب ہو، زلزلہ ہو، طوفان ہو، دشمن ہو، سب کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، ہمیں اور آپ کو بچاتی ہے. ہم اور آپ مل کے اس کے لیے محافظ بنتے ہیں. جب ہمارے درمیان میں لڑائی ہوگی، جو مٹھی میں بنا رہا ہوں، تو وہ کھلتی ہے اور ٹوٹتی ہے اور تباہی آتی ہے. 5th جنریشن وار کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو سوشل میڈیا پہ لوگوں کو چلا دیا گیا کہ جس کو مرضی چاہو گالی دے دو، بٹ ٹھیک ہے، نشہ پورا ہو رہا ہے. لوگوں کو اس نشے پہ لگا دیا گیا کہ آپ تو بہت بڑے صحافی بن گئے ہیں، یہ صحافی کیا بیچتے ہیں جنہوں نے کام کیا ہوا ہے. اصل صحافت تو یہ ہے جو سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے. یہ جو نئے بچے آگے کھڑے ہو کے کسی بھی ادارے، کسی بھی شخص، کسی بھی سیاستدان کے کپڑے اتار دیتے ہیں اور ان کو ہلہ شیری یہیں کے سیاستدان لائک کر کے دے رہے ہوتے ہیں، ری ٹویٹ کر کے دے رہے ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں متقاضی ہیں جو میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے بات کر لیں، معاملات کو ٹھیک کر لیں. معاملات ہمارے اور کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں رہ رہے، اب یہ گڑبڑ کی طرف جا رہے ہیں. ایاز صاحب، فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ آپ عمران خان کو نااہل کریں، پورا اسلام آباد پھر دیکھے گا اور آپ اسلام آباد سے نکل کر دکھائیے گا. یہ ہمارے سیاستدانوں کو ہو کیا گیا ہے؟ انہیں اداروں کو اسٹرانگ کرنے کی بجائے یہ اداروں کو کمزور کیوں کر رہے ہیں؟ اب عمران خان صاحب کے اس بیان کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پریزیڈنٹ صاحب تو ان کے اپنے ہیں نا، جب ان کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہے تو اس کے بعد پھر کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ ہی کے پروگرام میں ایک دفعہ کہا تھا کہ لوگ عمران خان سے محبت کر رہے ہیں تو انہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس محبت کا، اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. اب میری سمجھ سے باہر ہے. اچھا، آپ کے اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اختلاف کا اظہار کرنے کا، اختلاف رائے کا، وہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں. اگر آرمی چیف کے تقرر کا ایشو ہے تو وہ کس نے طے کرنا تھا؟ مطلب آپ گورنمنٹ سے ہی طے کرنا تھا نا. ایک بنا دیتے، رول بنا دیتے کہ جو سینئر موسٹ ہوگا بن جایا کرے گا. لیکن وہ ایک طریقہ کار ہے، اس کے مطابق ہی آپ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس سے باہر تو نہیں جا رہے ہوتے.
کہ یا تو یہ ہونا کہ وہ جناب وہاں سے کوئی نیچے والے 3 آ جاتے ہیں یا 4 آ جاتے ہیں اور آپ کہیں اوپر والا سینئر بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایسا بھی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر سب سے امپورٹنٹ چیز اس وقت سیلاب میں جس طرح سے فوج کام کر رہی ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ عمران خان صاحب کس طرح مطلب یا تو بے خیالی میں کر جاتے ہیں، اور اگر وہ پلانڈ کرتے ہیں تو پھر تو بہت افسوسناک بات ہے۔ نہیں کرنا چاہیے، اس حد تک آپ کو نہیں جانا چاہیے کہ آپ کہتے ہیں جی دیوار کے ساتھ نہ لگائیں، آپ دیوار سے تو خود لگنا چاہ رہے ہیں، مطلب دیوار سے آپ کو کیا لگائے گا کوئی؟ اس حد تک کو بیان دے سکتا ہے، اس حد تک کو بات کر سکتا ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ عمران خان صاحب کا بالکل ٹھیک ری ایکشن آیا آج ISPR کی طرف سے، یہ ری ایکشن بالکل بنتا تھا، اور اگر اب عمران خان صاحب کی سیاست کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ یہ میرا خیال چودھری صاحب کو بھی چاہیے، فواد چودھری صاحب کو، کہ دھمکیاں نہ دیں، ان کو عمران خان صاحب کو بھی سمجھائیں کہ حضور یہ بہت آگے چلے گئے ہیں، آپ 2 قدم پیچھے ہٹیں۔ اور بالکل بریگیڈیئر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر اس پہ معذرت کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، اس سے قد کم تو نہیں ہوتا کسی انسان کا، معافی مانگنے سے قد بڑھ جاتا ہے۔ آپ کی فالوئنگ اگر ہے، لوگ آپ سے محبت کر رہے ہیں، تو آپ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لوگوں کی محبت، لوگوں کا اعتماد آپ اس کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، تو یہ آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں۔ جی فیصل صاحب، یہ بات صحیح ہے ایاز صاحب کی کہ اگر آپ کی فالوئنگ ہے اور لاکھوں میں فالوئنگ ہے تو اس طاقت کو پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے استعمال کریں، لیکن وہ تو آپ اس صورت میں کریں گے جب آپ کا مطمع نظر ہو کہ پاکستان کو آپ نے مستحکم کرنا ہے۔ آپ کا تو نقطہ واحد یہ ہے کہ مجھے وزیر اعظم بننا ہے اور وہ ہر قیمت پہ بننا ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی بھی کام کرنا پڑے، چاہے وہ آپ کو دیواروں کو جو ہے جو سجدہ کرنا پڑے، آپ کو جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی سے کھیلنا پڑے، آپ کو پاکستان کے قومی اداروں پہ حملہ کرنا پڑے، آپ نے تو وزیر اعظم بننا ہے، چاہے اس کے لیے آپ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے میں قبرستان کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ آپ نے پہلے فوج کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی، اس میں جو ہے وہ ناکام ہو گئے۔ تو آپ نے جو فوج کی جو مستقبل کی جو لیڈرشپ ہے، وہ جو آنے والی ہے، اس کو اب آپ بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے آنے کے بعد جو ہے وہ میرا جو ہے وہ ہمنوا بننا ہے۔ اگر آپ میرے ہمنوا نہیں بن رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ محب وطن نہیں ہے۔ فوج آرمی چیف کے لیے کوئی حکومت کوئی اخبار میں اشتہار دیتی ہے کہ اس میں کوئی عام آدمی جا کے اپلائی کرتا ہے کہ جو آپ کسی محب وطن اور غیر محب وطن کا اس میں سے فیصلہ کریں گے؟ فوج کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہوتی ہے اسی میں سے آرمی چیف کا جو ہے وہ تعین کیا جاتا ہے۔ وہ سارے کے سارے محب وطن ہیں، آپ ان کی حب الوطنی کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھا رہے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں اٹھا رہے۔ آپ کے لوگوں نے پاکستانی فوجی لیڈرشپ کے خلاف تسلسل سے 3 مہینے سے جو ہے کمپین چلا رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ در و دیوار پہ شہر کی دیواروں کے اوپر جو ہے فوج کے خلاف جو ہے وہ چوکنگ کر رہی ہے۔ بریگیڈیئر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کو معافی مانگ لینی چاہیے۔ نہیں بریگیڈیئر صاحب، معافی کا کام نہیں ہے، کارروائی ہونی چاہیے ان کے خلاف، جس طرح کی کارروائی آپ نے دیگر لوگوں کے خلاف، میں بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں، وہ سنیں، بڑی اہم بات ہے جس طرح کی کارروائی آپ نے دیگر سیاسی جماعتوں کے خلاف جو ایک بیان دینے پر کی ہے، اگر آپ نے عمران خان کی معافی کو مانگی اور اس کی معافی کو آپ نے قبول کیا، پھر آپ کو سب کی معافی کو قبول کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خالی عمران خان کی معافی قبول کر لیں اور اوروں کی معافی قبول نہ کریں۔ اگر یہ روایت پڑھی تو یہ روایت کوئی اچھی روایت نہیں ہوگی۔ عمران خان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور اتنی سخت کارروائی ہونی چاہیے جتنا ماضی میں سیاسی جماعتوں کے خلاف ہوئی، اور ہم سب اس کارروائی کے منتظر ہیں۔ دیکھا فیصل صاحب کو میں نے انگیخت بھی کیا، ریڈ لائن نہیں کراس کی، بندے ہو گئے۔ صاحب کی جانب سے مسلسل ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اس طرح کی بات کی، چلیں ISPR نے اچھا آج اس پر اپنا رد عمل ظاہر کیا، بالکل بہتر انداز سے کیا، تاکہ اس کو روکنا چاہیے، کیونکہ ملک کا ایک جو ہے ایسا مستحکم ادارہ ہے جس کی دنیا بھر تعریف کرتی ہے، اور یہ آ کے اس پہ اس طرح کی بات کرنی، اگر آپ پرائم منسٹر نہیں رہے تو اس طرح تنقید تو نہ کریں نا اداروں پر۔ آپ کو چاہیے کہ بجائے کہ ملک کو مستحکم کرنے کے لیے آپ پرائم منسٹر رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے ملک کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، کہ ملک کو کتنا نقصان ہوتا ہے۔ یہ چیزیں سوچ سمجھ کے آپ کو تقریر کرنی چاہیے۔ اس بارے میں ان کو چاہیے کہ خود
خود دیکھیں، ورنہ یہ دیکھیں ان کے وہ سمجھتے ہیں کہ میں جو بات کرتا ہوں اس کو لوگ بڑا مقبولیت حاصل ہوتی ہے، لیکن نہیں، ان کو دیکھنا چاہیے ملک پہلے دیکھنا چاہیے کہ وہ جو بات کریں ملک کے لیے کتنی فائدہ مند ہے۔ بالکل آپ کی بات درست ہے، بات نہیں کرنی چاہیے جس سے ملک اور اسٹیٹ کو نقصان ہو۔ ظاہر ہے کوئی بھی سیاستدان حکمران جب بھی بات کرے تو وہ پھر اداروں کو انہیں مضبوط کرنا چاہیے، نہ کہ اداروں کو کمزور کرے۔ بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے۔ تیسرا سوال ہمارا ہوگا سیلاب سے تباہی سے متعلق۔ ہم سوال یہ رکھیں گے کیا دنیا پاکستان کے نقصان کا ازالہ کرے گی؟ رائے لیں گے بریک کے بعد۔ ناظرین، پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی سے ہونے والے نقصان کو ملکی میڈیا کے ساتھ عالمی میڈیا پر بھی بھرپور اجاگر کیا جائے اور پاکستان کے ہونے والے نقصان کی تلافی کے لیے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سمیت کئی ملکوں کے سربراہوں نے پاکستان میں ہونے والی تباہی کا ذمہ دار دنیا کے امیر ملکوں کو قرار دیا ہے۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ کلاڈیا ویب نے مطالبہ کیا ہے کہ دنیا پاکستان سے قرضے واپس دینے کی بجائے اس کے نقصان کا معاوضہ ادا کرے۔ اسی سے متعلق ہمارا سوال ایاز صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی۔ سوال یہ ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی سے سیلاب کی تباہ کاریاں کیا دنیا پاکستان کے نقصان کا ازالہ کرے گی؟ نہیں، آپ کے نقصان کا ازالہ اس طرح سے نہیں ہو سکے گا جس طرح سے آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں۔ جس طرح جتنی امداد مل رہی ہے اس کو غنیمت سمجھیں، کچھ اور آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، انٹرنیشنل لیول پہ بات ہو رہی ہے اور ہم نے یہ اپنا مقدمہ بھی پیش کیا ہے کہ ہمارا تو اس میں قصور ہی کوئی نہیں ہے۔ جو ماحولیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ دنیا کے بڑے ممالک اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن دیکھیں یہاں مفاد کی جنگ ہوتی ہے، ہر ایک نے اپنا مفاد دیکھنا ہے، اور دنیا میں جس طرح کے حالات ہیں مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ آپ کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ جی عامر صاحب، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا کیس پلیڈ کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ پلیڈ کرنا چاہیے کہ جی ہمیں قرضوں میں کچھ سہولت مل جائے۔ باقی اصل ہے کہ یہاں پہ ایفرٹ کریں، خود اپنے لوگوں کے لیے ہمیں سب کو ہمت کرنی ہوگی۔ ایک دفعہ تھوڑے بہت پیسے دے کے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ ہمیں سیکریفائز کرنے کے لیے اگر تنخواہ دار ہیں تو تنخواہ میں سے ہر مہینے نکالنے چاہیے پیسے، کچھ نہ کچھ اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو لوگ مشکل میں آگے ہوئے ہیں، ہمارے ہی لوگ ہیں، ہم پاکستانی ہیں سب، جہاں جو بھی مشکل میں ہے، کاروباری لوگ ہیں، بڑے سیٹ ہیں، سرمایہ کار ہیں، سب کو چاہیے دامے درمے سکھنے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں اور ریگولر کریں۔ اور جیسے میں نے پہلے پروگرام کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ جو کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہو رہی ہے اس کو اور مربوط بنائیں، شفاف بنائیں، تمام این جی اوز کو اس کے اندر شامل کریں، صرف حکومتیں نہیں، تمام لوگوں کو کریں تاکہ مل کے ہم سب لوگوں کی مشکل کا ازالہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے عامر صاحب۔ جی فیصل صاحب، دیکھیں بحران تو دیکھیں بہت شدید ہے، اور یہ اپنی نوعیت کا ایک عجیب و غریب بحران ہے کہ اس بحران سے ہر روز ایک نیا بحران جو ہے وہ جنم لینے والا ہے۔ ابھی جو ہم مشکلات دیکھ رہے ہیں لوگوں کی، وہ 15 دن بعد جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوں گی، لیکن جو لوگ امداد کر رہے ہیں، جیسے ابھی عامر صاحب نے کہا کہ ایک دفعہ نہ کریں، مستقل کرتے رہیں، تب لوگوں کے آہستہ آہستہ جو ہے نا جذبات بھی ٹھنڈے ہونا شروع ہو گئے، تو لوگ ان کی امداد کا تناسب بھی جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، لیکن ان کے مسائل۔ ٹھیک ہے، وقت میرے پاس کم ہے۔ جی الیاس صاحب، دیکھیں یہ اس کے لیے جو لوگوں نے امداد دے رہے ہیں اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ وہ والا نہیں جس طرح پاکستان میں زلزلہ آیا تو اس کے وقت امداد دی گئی، اس وقت دنیا بھر نے بڑی بڑھ چڑھ کے حصہ دیا، تو اس کے لیے جو پیسے چاہیے ایک مستقل، ایک مرتبہ نہیں چاہیے، مستقل چاہیے، تو دنیا بھر سے دیکھنا پڑے گا، کوئی ایسا طریقہ کار کرنا پڑے گا جو ملک میں اندر سے بھی اور باہر سے بھی امداد کے لیے۔ جی بریگیڈیئر صاحب، دیکھیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان کو بہت کولوسل نقصان ہوا ہے، جبکہ کلائمیٹ چینج میں پاکستان کا جو حصہ ہے وہ 1% ہے، بٹ وائی پاکستان شوڈ سفر کولوسل۔ اور یہ دنیا کی تمام کلیڈلا جو ویب سائٹ ہے انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ پاکستان کیوں سفر کرے۔ اس سٹیج کے اوپر پاکستان کو اپنا نقطہ نظر بہت اسٹرانگ طریقے سے بتانا چاہیے، کوئی اپالوجیٹک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا کی۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، میرے بس وقت ختم ہو گیا۔ آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، فیڈ بیک دیجیے گا، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔